नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी, हमारी सूरह अल रूम आयत 31 से हमने शुरू करना है। इसकी तिलावत लगाते हैं। منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من ये कौन है؟ المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون चलिए जी, तर्जुमा पढ़ते हैं आयत 31 का। कायम हो जाओ इस बात पर अल्लाह की तरफ रजू करते हुए और डरो उससे और नमाज कायम करो और ना हो जाओ उन मुशरिकीन में से 32 जिन्होंने अपना अपना दीन अलग बना दिया और ग्रोहों में बट गए। हर एक ग्रोह के पास जो कुछ है इसी में वो मगन है। लोगों का हाल ये है कि जब इन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब की तरफ रजू करके उससे पुकारते हैं। फिर जब वो कुछ अपनी रहमत का जायका इन्हें छिका देता है तो यकीनन इनमें से कुछ लोग शिरक करने लगते हैं। और आयत 34 है ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें। अच्छा मज़े कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। 35 क्या हमने कोई सनद और दलील इन पर नाजिल की है जो शहादत देती हो इस शिर्क की सदाकत पर जो ये कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए पहले जो आया 31 और 32 है ना, उसमें हमारा जो पिछला मज़मून था उसकी कंटिन्यूटी थोड़ी-सी इस तरह आ रही है कि हमने पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के का जो था वो हनीफ़ उनको लक़ब था, और हमने ये जो था उस आया लास्ट आया में पढ़ा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आया 30 में कहा गया था कि अपने जो है वो अपने आप को यकसू होके इस दीन की सिमत में जमा दो। और फिर हमने पढ़ा था कि हनीफ़ुन का लफ्ज़ जो आया था वो हम जो इसका मतलब ये होता है कि बस बिल्कुल उसकी तरफ जम जाओ और उससे चेंज ना हो। और हज़रत इब्राहीम के लक़ब का हमने डिस्कस किया था, और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि इस्लाम तो जो है वो फ़ितरत का दीन है। और फिर हमने ये जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा डिस्कस किया था कि कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़ितरत में हैं, और फ़ितरत क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा मज़हब जो है फ़ितरत पे है, और फ़ितरत की जो मेन इंग्रीडिएंट्स थे कि जो उसमें हया है और उसके अंदर एक अदल व इंसाफ़ है, और उसमें ये है कि तौहीद का जो ज़िक्र है वो हमने इसमें पढ़ा था कि कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हमने वो सारी चीज़ें लगाई थी कि किस तरह उनके वो फ़ितरत के ऊपर थे, और किस तरह से जो है उस किस्से के बारे में हमने थोड़ा-सा पढ़ा था। अच्छा, अब उसके आगे अब हम जब चलें तो फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, पहले तो ये कहा कि कायम हो जाओ दीन पर, और फिर दीन पे कायम होने के लिए क्या हमें रास्ता बताया 31 में कि उसके लिए अल्लाह से रुजू करना। यानी कि देखिए ना, जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ना कि तकरीबन 97% ऑफ द कुरान में तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तरगीब दी है ना अपने साथ एक ताल्लुक बनाने के लिए, और अल्लाह ताला की पहचान के लिए, और इंसान की एक अपनी पहचान के लिए। और 97% जो कुरान है उसमें हमें नबियों के जैसे किस्से हैं, वाक़यात हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ल्क़ की इसके अंदर चीज़ें हैं, कुदरत की चीज़ें हैं, हमारे लिए नसीहतें हैं और हमारी मोटिवेशन है। और सिर्फ़ 3% ऐसा है जिसमें हमें अहकामात आए गए हैं कि ये हुक्म करना है, ये हुक्म कर दो, जिससे हमें ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि हमारा ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मज़बूत हो, कि हमारी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हो, कि जब हमारी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हो जाएगी, हमारा ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तवार हो जाएगा, तो फिर हर चीज़ के ऊपर स्लोली एंड स्टेडीली जमना और आगे चलना, कदम उठाना मुश्किल नहीं होता।
تو اس کے لیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو راستے بتائے کہ حنیف دین کے اندر ہونے کے لیے، فطرت کے دین پہ ہونے، بھلے اپنے دین پہ ہونے کے لیے کیا ہے کہ اللہ سے ہم رجوع کریں، اور پھر کیا کس طرح کہ اس سے ڈرتے بھی رہیں، اور پھر نماز قائم کریں، اور پھر کیا کہا کہ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں نا، ان کو پورے کا پورا ہم نے جو ہے وہ اپنے اندر جب بس سمانا ہے، اس کو ہم نے اس کے اندر جو ہے اس پہ اسی طرح قائم رہنا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور نماز کا تو دیکھیں نا، یہ تو ہم نے پہلے نماز کے پورے جو تھے وہ اس میں پڑھے بھی تھے کہ کیسے اوقات ہیں، اور نماز کا تو دیکھیں فرق کرتی ہے نا کفر اور اسلام کے بیچ میں، سب سے بڑا فرق جو ہے وہ تو نماز ہی کرتی ہے، اور نماز کے ساتھ تو بہت ضروری ہے کیونکہ وہ تو ہمیں اللہ سے تعلق استوار کراتی ہے، تو وہ ہمارا ہونا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم نماز اپنی درست کریں، نماز قائم کریں، اور پھر جو ہے وہ کیا دوسری نصیحت کیا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ شرک نہیں کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ شرک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، کہ ہر چیز کے لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا اپنا الگ الگ دین بنا لیا اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنی دھن میں بس مگن ہے کہ میں جو ہوں ٹھیک ہوں، ہر کوئی سمجھتا ہے ہم صحیح ہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے ہم صحیح ہیں، تو کیسے پتا چلے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ ہم ایک تو بات یہ کہ ججمنٹل تو نہیں ہوں ہم دوسروں کے اوپر کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، لیکن ہمیں تو صرف جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کیا صحیح دین، کیا ہم نے صحیح راستہ چوز کیا ہے، کیا ہم صحیح جگہ پہ چل رہے ہیں؟ اس بات کا کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ کہ ہمارا رول یہ ہے کہ ہم نے بالکل قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑنا، جو چیز ہمیں قرآن میں سے مل جائے، جو ہمیں حدیث میں سے مل جائے، جو ہمیں اتھینٹک ریفرنس مل جائے، صحیح احادیث ہم دیکھیں کہ کون سی صحیح احادیث ہیں، ان کو ہم فالو کریں، اور اس کے بعد جو کچھ چیزیں ہمارے عمل میں ہیں تو ان کو ہم فرسٹ 4 جنریشن تک لے کے جا سکتے ہیں، اس کے آگے جو ہے وہ ہم نہ جائیں، ادھر تک ہی اسٹک کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی فرمائیں گے اور ہمیں صحیح راستہ بھی دکھائیں گے۔ اچھا جی، اب آیا آیا 33 میں پھر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کا ایک یہ بتایا تھا کہ کیسا انسان کا جو نیچر ہے وہ کیا ہے، کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اس کو بچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو شرک کرنے لگتا ہے۔ یہ ایسے ہوتا تھا کہ مشرکین کے لیے یہ جیسے یہ بات کی گئی نا، شرک کی بات ہو رہی ہے، تو مشرکین کی جو تھی نا روش وہ یہ ہوتی تھی کہ وہ شروع میں تو اپنے بڑے بتوں کو پکارتے تھے اور یہ کرتے تھے، اور پھر جب کچھ نہیں بن پڑتا تھا تو پھر آخر میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا کہتے تھے۔ یہی بات جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین تھے وہ جو ان کے حوارین تو نہیں، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور لوگ ان کے ساتھ کے مشرکین جو تھے وہ یہی کرتے تھے کہ آ کے حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی جو تھے ان کا جو شرک تھا یہ لات منات اور ان کو جو تھے بتوں کو پوجتے تھے، لیکن ان دی اینڈ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، اور جب کوئی مشکل آتی تھی تو اس میں یہی کرتے تھے۔ تو ہمارے بھی اپنے آپ پہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ اگر ہم کسی مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور پھر جب ہمیں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل سے دور کر دے تو ہم نے اس کا جو ہے نا کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو اوپن شرک ہوتا ہے نا، اس میں تو یہ لوگ کر دیتے ہیں کہ جی انہوں نے کریڈٹ دے دیا کہ فلانے پیر کی دعا سے ہم ٹھیک ہو گئے، یا ہم نے فلانا کسی سے کہا اور انہوں نے یہ تعویذ لا کے دے دیا تو اس سے ٹھیک ہو گئے، یا کوئی بھی اس قسم کا جو اور جو شرکیہ اور کوئی عمل ہے ان کو کہہ دیں کہ ہم اگر کوئی پوچھے کیسے صحیح ہوئے تو پھر وہ یہی عمل بتا دیں گے اور وہی چیز تدبیر بتا دیں گے کہ ایسے ایسے کیا تو ٹھیک ہو گئے۔ ایک یہ تو ایک موٹی-موٹی بات ہو گئی جو جیسے ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس طرح کیا، یہ کیا۔ پھر ایک بہت مائنر شرک ہوتا ہے جو بہت ہی مائنر اور چھوٹا-سا ہے، جس میں یہ ہے کہ ہم پھر بھی جو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں جب بس اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو بس کو سمجھیں کہ ان کی ہی وجہ سے ہوا ہے۔ جیسے چھوٹی-سی بات ہے، ہم کئی دفعہ لوگوں پہ بہت زیادہ انحصار کر لیتے ہیں اور لوگوں کو انحصار کر کے سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا، یا وقت کے ساتھ بھی جیسے ہم مثال دیتے ہیں کسی جگہ پہ صحیح ٹائم پہ پہنچ جانا یا ایکسیڈنٹ سے آپ کی بچت ہو جائے تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ اوہ شکر ہے کہ گاڑی میں نے یوں کر لی اور ادھر موڑ لیا اور ادھر کر دیا، تو کئی دفعہ اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی مائنیوٹ سی بات ہے، لیکن اس سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم پرہیز کریں، اور تب جب بھی گفتگو کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں 24/7، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، تو میں نے گاڑی اس طرح موڑ لی، یا میں نے اس طرح مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کروا دیا اور اس طرح میرے پہ رحمت ہو گئی کہ میری بچت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آیا 34 ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب ہمارے پر سے کرتے ہیں اتارتے ہیں تو اس لیے کہ یہ ہماری ناشکری کرتے ہیں۔ اب آیا 35 میں پھر مزید ان کا ذکر آئے گا۔
کیا ہے کہ ہم نے کوئی سند و دلیل ان پہ نازل کی ہے، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہاں پہ بہت غصہ آ رہا ہے اس بات کے اوپر نا، تو ذرا سختی سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ یہ کس بات پہ یہ جو ہے نا یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اور نے بچایا یا کسی اور کی وجہ سے یہ ٹھیک ہوا ہے، تو کیا ہم نے ان کو کیا ان کے پاس ٹھوس کیا دلیل، کیا ان کے پاس کیا سند ہے، کیا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، یہ ٹروتھ ہے؟ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنی بات بتاتے ہیں نا، قرآن میں ایک آیا ہے، پورا ایک بک ہے، نبی ہیں، نشانیاں ہیں، معجزے ہیں، تخلیقات ہیں، تو اس سے اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ انسان کو یقین آتا ہے ان کے پاس کیا ہے، وٹ ڈو دے ہیو، جس کے اوپر یہ اتنا بلیو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اوپر آسمان سے ہو جائے گی۔ تو شرک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا۔ اور پھر آیت 36 ہے کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس پہ پھول جاتے ہیں، اور جب ان کو اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یقیناً وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر یہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رحمت کا جب مزہ چکھاتا ہوں، یعنی کہ جب کسی کو بہت زیادہ بلیس کر دیتا ہوں تو وہ بھی آزمائش ہے، جب کسی سے لے لیتا ہوں تو وہ بھی آزمائش ہے۔ ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں انسان کی، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے آزماتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں بہت زیادہ رحمت دیتا ہوں، جب ان کو میں پرووائڈ کر دیتا ہوں، ان کو کوئی پوزیشن دے دیتا ہوں، ان کو کوئی میں جو ہوں ان کی پسند کی چیزیں یا مال اور دولت اور رتبہ یہ سب کچھ دے دیتا ہوں، تو وہ بھی بہت پھول جاتا ہے، سمجھتا ہے یہ اس کو اپنے کسی اس کی وجہ سے حاصل ہو گیا اپنے، لیکن کیا ہے کہ جب میں اس میں سے اس کو آزماتا ہوں، اس سے اس کو لیتا ہوں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ اب دیکھیں جو مومن ہوتا ہے نا، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو مومن تو کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، لیکن کیا ہوتے ہیں کہ جو مشرک ہے، جو کافر ہے، صرف وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس ہوتا ہے۔ تو مومن کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ، مومن کے لیے تو جب آزمائش آتی ہے، وہ چاہے اچھائی کی ہو تو وہ شکر گزاری کرتا ہے، اگر تکلیف کی ہو تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر میں اور شکر میں، ہر انسان ہر وقت صابر اور شاکر کئی دفعہ نہیں رہتا نا، تو لیکن مومن جو ہے وہ اس کو ایسی سکینت حاصل ہوتی ہے، وہ حنیف ہو چکا تھا، جو حنیف کی کیٹیگری ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے نفس سے مطمئنہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسے ہم نے کہا نا، حسنات ہوتے ہیں۔ حسنات یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں، جیسے نا ہمیں فرض کریں یا ہماری اولاد ہے، اگر ہماری اولاد جو ہے میرا بیٹا فرض کریں مجھے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا چلیں میرے ساتھ گاڑی میں، تو میں کہوں گی اچھا میں چلی جاؤں گی کیونکہ بلا رہا ہے، اب پھر میں کہوں گی کہاں جا رہے ہیں، بالفرض وہ کہتا ہے کہ اچھا بس یہیں تک جا رہے ہیں نا، بتاتا ہوں ابھی جا کے، میں کہوں گی بتاؤ تو کہاں جا رہے ہیں، کہہ رہے یہیں جا رہے ہیں نا، بتا دیتا ہوں چلیں تو میں چل پڑوں گی اور گاڑی میں بھی بیٹھ جاؤں گی، چاہے اسے 2 دفعہ اور پوچھ لوں کہاں جا رہے ہیں بتاؤ، اور اگر وہ نہ بتائے تو میں کہوں گی اچھا چلو کہیں جا ہی رہا ہوگا بتا دے گا۔ کبھی بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرا بیٹا مجھے گاڑی میں بٹھا کے کہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے لے جا رہا ہے، کبھی بھی نہیں آ سکتا، نہ اپنے پیرنٹس کے لیے نہ اپنی اولاد کے لیے۔ ایسا کانفیڈنس ہمیں ہوتا ہے نا، ایسا ٹرسٹ ہوتا ہے، ایسا یہ کہ یہ میری بھلائی کے لیے جہاں بھی جا رہا ہے مجھے ٹھیک ہی جگہ لے جا رہا ہوگا۔ تو گاڑی کدھر بھی جائے مجھے ٹرسٹ ہے اپنی اولاد پہ، مجھے ٹرسٹ ہے اپنے ماں باپ پہ، مجھے ٹرسٹ ہوگا اپنے جو ہے وہ قریبی لوگوں پہ۔ تو یہ ہوتے ہیں ہمارے ان سے حسنات، جو ہمیں اپنے قریبی لوگوں سے ہوتے ہیں۔ ایسے حسنات نا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح حسنات رکھیں نا کہ ہماری زندگی کی گاڑی کہیں بھی جا رہی ہے، چاہے مشکل میں ہے، چاہے آسانی میں ہے، چاہے خیر میں ہے، چاہے کہ آپ سمجھے بہت بلیسنگز ہیں یا کبھی کوئی نعمت چھن جانے میں ہے، حسنات ہم نے رکھنے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جہاں بھی یہ گاڑی جا رہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو میرے بہتری کے لیے لے کے جائیں گے۔ تو ہم نے صبر اور شکر دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ جب اچھے وقت ہیں تو شکر کا دامن نہیں چھوڑنا، برا وقت اگر آ گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی آزمائش آ گئی، تو صبر سے کام لینا ہے۔ تو یہ جو حسنات ہیں نا، یہ بڑے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حسنات رکھیں۔ تو جب ہم حسنات نہیں رکھتے نا، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ہم یک مایوس ہونے لگتے ہیں، اور اوپر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھولے نہیں سماتے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ ہم نے چھوڑ کر شکر اور صبر کا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسنات کا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے کہ جہاں بھی میری گاڑی جا رہی ہے نا، مجھے یقین ہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں میری بہتری کرنی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اس کی امید کے حساب سے انشاءاللہ تعالیٰ پورا بھی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم حسنات رکھتے ہیں تو۔ اب آیت 37 ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ہماری آزمائش ہے نا، کہ جس کو ہم چاہیں کشادہ رزق دے دیں، جسے ہم چاہیں تنگ دے دیں۔ اب رزق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اولاد ہو گئی، سکون، صحت، یہ جتنا ہو جائے اس پہ راضی ہو جانا،
یہ تو جب نعمتوں کا آپ سمجھے جب ایمان انسان کا مضبوط ترین ہو جاتا ہے نا، نفس مطمئنہ آ جاتا ہے انسان پہ، جب حنیف ہو جاتا ہے وہ، جب صحیح کا مومن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ والا رزق اس کو ملتا ہے کہ وہ بس اس کو کوئی چیز پریشان نہیں کرتی پھر، اس کو کوئی آزمائش پریشان نہیں کرتی، وہ کوئی خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتا اور نہ غم میں آپے سے باہر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو بہترین جب رزق دیتا ہے نا، ہدایت کا رزق، وہ ہے بہترین رزق، بیسٹ آف دا بیسٹ رزق جو ہے نا ہدایت کا، اور اس ہدایت کے رزق جس کے پاس آتا ہے وہ ایسا اس کا دل ہو جاتا ہے مطمئن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے نا کہ وہ کس کو کیا چیز زیادہ دے اور کیا کم، اور پھر کیا کہا کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، تو ایمان لانے والے جو ہے نا وہی ان نشانیوں کو دیکھیں گے۔ اور پھر کیا آگے کہا آیا 38 میں کہ بس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، اور یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب کیا ہمیں حکم آیا؟ پہلے تو ہمیں نماز کا حکم آیا تھا کہ ہم نماز پر قائم رہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم تعلق اچھا بنائیں، اور پھر یہ کہا کہ ہم اللہ پہ ایسے اچھے حسنات رکھیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناشکری نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور پھر یہ ہے کہ جو نعمتیں آئیں اگر صبر اور شکر کا دامن رکھیں، اگر رحمت اللہ تعالیٰ کی آتی ہے تو شکر کریں، اس میں پھولے سے نہ سمائیں، کوئی نعمت چلی جاتی ہے اس پہ فوراً ہی مایوس مت ہو جائیں، اللہ سے حسنات رکھیں، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کر کے آزماتا ہے، تو یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر ہمیں اس کے بعد کیا کہا، اب اور نیکسٹ ہمارا سٹیپ کیا ہو گیا کہ اے مومن کے لیے کہا ہے کہ یہ مومن ہوگا جو ایسا کرے گا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دے گا اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے گا، یعنی کہ یہ حق جو ہے نا دینا، یہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھنا ہے، صرف حسن سلوک، اپنے اخلاق اور ان سے میل جول کرنا، ان سے ملنا، اچھے طریقے سے ملنا، لین دین کرنا، ان کو ان کے رائٹس دینا، اس میں ہر مسکین کے لیے بھی، مسافر کے لیے بھی، رشتہ دار کے لیے بھی۔ اور یہ پھر جو یہ دینے کا سلسلہ جب جاری کرتا ہے، اور وہ کس لیے دینا ہے ہم نے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے دینا ہے۔ نیت کیا ہوگی کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے نہیں ہوگی کہ میں جو ہوں، ہمارے آج کل کے لین دین کیا ہیں، ہمارے لین دین کیسے ہو گئے، ہمارے لین دین کتنے ٹرانزیکشنل سے ہو گئے ہیں نا، کہ ٹرانزیکشنل یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کسی کو اچھا تحفہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے وہ بھی ہمیں اچھا دے گا، یا ہم کسی کو دینے لگتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اس نے ہمیں کیا دیا تھا، اچھا اس نے مجھے یہ دیا تھا تو بس میں بھی اتنا ہی دے دیتی ہوں، ایسے دیکھتے ہیں ہم، اور یوں ایلویٹ کرتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں تحفے تحائف آئے رکھے، اس کا اس کو آگے کر دیا، اس کا اس کو آگے کر دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، یہ یعنی کہ جو ایک کرکس ہے تحفے تحائف کا، وہ تو اب ہمارے ہاں جو ہے وہ بس ٹرانزیکشنل سا ہو گیا ہے۔ تو اس کو ہم اگر اس کو جو بھی ہم چیز دیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جب ہم اس کو دینا شروع کریں گے نا، اور اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون دے رہا ہے اور کون لے رہا ہے، تو بس ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں۔ بہتر طریقہ یہی ہے، کیونکہ تحفے دینے دلانے سے تو محبت بڑھتی ہے نا، اور رشتہ داروں کو جب دینا دلانا ہے اس میں تو ہر قسم کی پھر نیڈ شامل ہو جاتی ہے کہ کون کون سی چیز ہم نے دینی ہے، اس کے اندر کیا کیا جو ہے ہم نے ان کے خیالات رکھنے ہیں، اور صرف تحفے تحائف نہیں، ہم نے تو اپنے اخلاق سے بھی ان کے ساتھ اچھا رہنا، فرض کریں کسی نے ہم سے زیادتی کر دی ہے تو پھر ہم نے اس کو اچھا اس کے ساتھ کرنا ہے، ہم نے قطع تعلق نہیں کرنا، ہم نے پھر بھی ان کے ہاں کچھ کھانا بھجوا دیا، کچھ بات بھجوا دی تاکہ بات ٹوٹے نہیں، کسی کی آپس میں لڑائی ہے تو صلح کرا دی، تو یہ سب چیزیں ہم نے جو کرنی ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے۔ اچھا جی، اب 39 میں آیا جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ اب یہ پھر وہی بات آ گئی سود کی، لیکن جیسے سورہ نحل میں تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا تھا نا کہ تم پھلوں سے جو شراب بناتے ہو، ایسے انگور سے تم ایسی چیز بھی بناتے ہو، تو تبھی سے صحابہ کو پتہ چل گیا تھا نا کہ اب شراب آہستہ آہستہ حرام ہوگی۔ تو پہلے کیا ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، ہمارے دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتے ہیں کہ آگے یہ ہونے والا ہے، یہ ایسے ہوگا یا یہ ہو سکتا ہے، پہلے ذہن سازی کرتے ہیں پھر قانون سازی، پہلے آپ کو مائنڈ کو
اچھے سے پریپیئر کرتے ہیں کہ ایسے ایسے کرنا ہے، پھر لاز امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ تو لاز بڑی آسانی سے، کیونکہ لاز کو فالو کرنے کے لیے مائنڈ کا سیٹ ہونا ضروری ہے، تو مائنڈ سیٹ جب ہو جاتا ہے نا، تو پھر لاز کی امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے تو ان کو فالو کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں ہم دیکھیں سملیرٹیز بھی بہت سی ہم دیکھتے ہیں سورہ روم اور سورۃ البقرہ میں۔ ایک تو یہ کہ دونوں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ہم نے میاں بیوی کا ذکر پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا۔ اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ذکر ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رشتہ۔ اچھا، پھر سود کا ذکر بھی دیکھیں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ بالکل ایسا جب ہے سود کی ممانعت کا حکم آ گیا، اور یہاں پر جو سود کا ذکر آیا یہ ہلکا سا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹچ کر دیا اور کہہ دیا کہ جو بھی سود تم اپنے مال میں شامل کرتے ہو نا، اس سے کبھی بھی نہیں بڑھے گا، کوئی برکت نہیں ہوتی، اس سے کبھی مال نہیں بڑھے گا۔ مال کیسے بڑھے گا؟ اللہ کے نزدیک کیا بڑھتا ہے؟ وہ بڑھتا ہے جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہم صدقات دیتے ہیں، جو ہم اللہ کی خوشنودی کے خاطر خرچ کرتے ہیں نا، وہ چیز بڑھتی ہے۔ تو یہ دیکھیں دونوں میں سملیرٹیز آ گئی۔ اچھا، ایک تو اس کی تفسیر یہی ہے کہ اس کے اندر جو سود جو ہے نا وہ شامل ہے، کہ جو ہم سود کا کاروبار کرنے والی بات شامل ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب سورہ روم آئی تھی تو وہ تب تو ہم جو تھے وہ میں نے بتایا نا کہ ایسے سورہ جو تھا اس زمانے میں جب آئی تھی تو تب تو ابھی رومنس جو تھے وہ ہارے تھے نا۔ تو پھر اس وقت جب آئی تھی تو تب آپ یہ کہتے ہیں علماء کہ تب تو یہ سود حرام نہیں ہوا تھا، تو یہ جو ہلکا سا جو ٹچ کیا تو انہوں نے کہا جب اوپر رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے نا، تو یہاں پر جو سود کا جو ربا ہے نا، یہ شرعی ربا نہیں ہے، یہ رشتہ داروں کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تم ان کو تحفے تحائف دیتے ہو اور یہ تم لوگ امید رکھتے ہو کہ اب ہم نے ان کو یہ تحفہ دیا ہے تو یہ ہمیں اس سے بڑھ کر واپس کریں گے، تو یہ چیز کرنا غلط ہے۔ تو یہ جو تحفے تحائف میں نے کہا نا کہ ہم نے بہت خیال رکھنا چاہیے، اتنی ہم ٹرانزیکشنل چیزیں رکھتے ہیں، غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھیں نا تحفوں میں کیا ہے کہ کسی کی شادی ہوگی تو اب ہر کسی کو جو ہے وہ تحفہ بڑھ کے دینا ہے۔ تحفے دینے کا رول کیا ہے؟ رول یہ ہوتا ہے کہ جب تحفہ اس انسان نے دیتے ہیں، جو بھی تحفہ دیتا ہے وہ اپنی حیثیت سے دے گا۔ یہ رول ہے کہ میرے پاس جو پیسے ہیں میں اپنی حیثیت سے کسی کو تحفہ دوں گی، اور جو لینے والا ہوگا، فرض کریں کوئی لینے والا امیر ہے اور میں غریب ہوں اور میں نے اس کو چھوٹا تحفہ دیا، تو اب لینے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ خود کہاں ہے، وہ خود امیر تھا اور کسی غریب نے تحفہ دیا، تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے میری حیثیت کا تحفہ نہیں دیا، وہ یہ دیکھے گا جس نے تحفہ دیا اس کی حیثیت کیا ہے، اور وہ دیکھے گا اتنے یہ غریب تھا، اس کے پاس تو خود بھی نہیں ہے اور اس نے اس غربت میں بھی مجھے تحفہ دیا، تو وہ اس تحفے کی قدر کرے گا تو دیکھ اور احسان مندی کرے گا، اور بیسیکلی جو تحفہ دے رہا ہے وہ محبت سے تحفہ دے، اور جو تحفہ لے رہا ہے وہ احسان مندی سے لے کہ کسی نے مجھے تحفہ دیا، کیونکہ دیکھیں نا تحفہ تو محبتیں بڑھاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تحفوں کو لٹانا بھی نہیں چاہیے۔ تحفے لٹاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل دکھتے ہیں، دل ازاریاں ہوتی ہیں، تو اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تحفے نہ لٹائے جائیں اس طرح۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ گئے جو تھے کسی جگہ پر گئے، سفر پہ جا رہے تھے، اور پھر وہاں پر کیا ہوا کہ کچھ جو تھے ان کے پاس کھانا وانا ختم ہو گیا، اور آگے گئے تو جو نان مسلمس تھے تو ان سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ اب وہ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، تو جب واپس جا رہے تھے تو اتنے میں ان کا جو تھا نا سردار، اس کو کسی سانپ نے کاٹ لیا، اور وہ لوگ بھاگے بھاگے ان کے پاس آئے کہ ان سے پوچھتے ہیں، تو ان سے پوچھنے کہنے لگے کہ ایسے ایسے آپ کو کچھ آتا ہے اس کا کچھ حل کرنا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم تو رقیہ کر دیں گے، لیکن تم نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا، تو پہلے تمہیں ہمیں کھانا دینا پڑے گا، تو ہم سے کمٹ کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے، اور انہوں نے کچھ مویشی بھی ان کو دیے۔ تو پھر وہ گئے صحابہ اور انہوں نے رقیہ کرنا شروع کیا اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، اور اس طرح کر کے کچھ پڑھتے رہے اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، اور کیا ہوا تھوڑی دیر بعد ان کا سردار ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ سارا کھانا اور جو مویشی تھے نا وہ لے کے صحابہ جو واپس آ گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے جو ہے ایسے کیا کہ یہ ٹرانزیکشن ہو گئی ایک لحاظ سے، کہ ہم نے تو اللہ کا رقیہ کیا لیکن ہم تو اس سے وہ چیزیں لے کر آ گئے اس کے بدلے میں، تو کیا یہ اب حرام ہو گیا؟ کیا یہ غلط ہو گیا؟ کیا یہ تو ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی چیز بہترین تم کما سکتے ہو نا، تو وہ قرآن سے کما سکتے ہو، کہ اگر تم ایک ایسی چیز ہو جسے تم کس کو تم یوز کر رہے ہو جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر تم قرآن کو یوز کر رہے ہو تو تم اس سے اگر کچھ لے رہے ہو تو یہ تو بہترین چیز ہے۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے جو چیز تمہیں ملتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے،
کہ یہ تحفہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو کسی ذرائع سے دیتے ہیں نا، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تحفوں کا جو ہے یہ سلسلہ ایک تو ہو گیا، اور دوسرا کیا ہو گیا کہ تحفے دیتے ہوئے یہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم تحفہ دیں گے تو ہمیں زیادہ ملے گا۔ اب شادیاں ہو رہی ہیں تو ہمارے ہاں تو تحفوں کا ایک ٹینشن پڑ گئی کہ جی شادی ہو گئی تو تحفہ اب ہم نے ان کی حیثیت کے حساب سے دینا ہے۔ اب قرضے لیے جا رہے ہیں کہ اب تحفہ دو کہ جی جتنا رشتہ ہے اتنا تحفہ ہوگا، اگر بہن کے بچے کی شادی ہے تو زیادہ بڑا تحفہ ہوگا، کزن کی ہے تو کم ہوگا، اور دور والے ہیں تو کم ہوگا، تو رشتہ دار اس سے ہم لوگ کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ اور یہ ساری جو ٹرانزیکشنل ہے نا تحفے، یہ سب ٹرانزیکشن بن گیا کہ کوئی بھی تحفہ جو ہے نا اب خوش ہو کے نہیں دے رہے، کیا ہو رہا ہے ایک مصیبت بن گئی کہ اوف اب ان کی شادی ہو گئی ہے، اب ہمیں وہاں پر اتنے پیسے دینے ہوں گے، خود کے پاس اکٹھے کر کے پہلے ان کو دیں، شادی ہے زیادہ تحفہ دینا ہوگا، اب اگر ماموں ہیں اور انہوں نے شادی پہ پیسے کم دیے تو پھر دیکھیں صحیح کیسا موڈ آف ہوتا ہے بہن کا کہ ماموں تھے اور کیا دیا، اور پھر ڈسکشن ہوگی یہ دیکھو یہ ماموں تھے شادی پہ یہ ڈالا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، تو کتنی ہم لوگ یہ تحفے دینے دلانے میں ہی اتنی باتیں اور بحثیں اور مباحثے اور گفتگویں کرتے ہیں جو قرآن کے کس قدر اگینسٹ ہیں یہ باتیں۔ اور قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کہ اس کو دو تو محبت بڑھانے کے لیے دو، دینے والا جو ہے وہ محبت سے دے اور لینے والا احسان مندی سے لے، اور کہا ہے کہ اپنی جیب دیکھ کے دے، جو بھی رہتا ہے دو، اور دل آزاریاں مت کرو۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ٹیچ کیا ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا اس آیت کا مطلب جو تھا، جو یہ سود کے اموال تھے نا، تو اس طرح اس کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہمارے رشتہ داروں میں کے ساتھ جو چیزیں ہیں نا اس کے متعلق کہا گیا ہے۔ چلیں جی، اب آیا 40 کے اوپر آتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان سے کوئی کام بھی کرتا ہے؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب پھر ساتھ ہی کیا کہہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ میں ہی ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، میں ہی تمہیں موت دوں گا، میں ہی تمہیں زندہ کروں گا، میرے ہی ساتھ تم جو ہو نا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر سے مشرکین کے اوپر سارا اس میں اگین اینڈ اگین مشرکین کو جو ہے نا ایڈریس کیا گیا ہے، اور اس بات پہ جو ہے نا وہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو شریک کی بات یہی ہے نا کہ ہر حکم اللہ تعالیٰ کا مانا جائے اور شرک نہ کیا جائے۔ اب 41 میں کیا آیا؟ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، لوگ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔ اب کیا کہا کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، کہ لوگ جو ہیں وہ خشکی میں اور تری میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اب یہ کیسا فساد ہے؟ جو لوگ ایک تو فساد یہ ہو سکتا ہے نا جنگ ہو جانا، یہ کون کون سے فسادوں کا یہاں پر ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا؟ لڑائی پیدا کرنا، ٹھیک ہے، ایک تو جنگیں ہو گئیں اور لڑائیاں ہو گئیں، یہ ہو گیا فساد۔ اور ہائپر کنزیومرزم جو ہو گیا کس میں آ گیا؟ انوائرمنٹل پولوشن میں آ گیا۔ یہ جو ہم ہائپر کنزیومرزم ہے تو یہ پوری انوائرمنٹل پولوشن اسی میں آ گئی، جو ہم یہ ریسائکلیبل چیزیں سمجھتے ہیں، جو ہم پلاسٹک کی بوٹلز یوز کر رہے ہیں، جو ہم یہ سب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کپڑے تھے چھوٹے، مطلب بچوں کے جب بھی کپڑے خریدے جاتے تھے تو یہ رکھا جاتا تھا کہ چلیں جی تھوڑے سے بڑے سائز کا بنا لیں کہ اگلے سال بھی چل جائے، اب لینا ہے کپڑا، سینا ہے، سلانا۔ اب کیا ہے 0 to 3 years، 0 to 3 months، 3 to 6 months، 9 to 12 months کے وہ 3 مہینے بعد وہ کپڑے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ان کو کیا ہے وہ سارا ویسٹ جاتا ہے نا۔ پھر کیا کیا کہ جیسے ہمارے یہاں پر فرٹیلائزرز یوز کیے، ہارمونز دیے، چکن کو ہارمونز دیے، اتنے دیے کہ کئی چکن اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں بیچارے کہ اپنا بوجھ ہی نہیں اٹھا پاتے، اس سے اپنے بوجھ سے وہ گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اپنے ویٹ سے، اتنا ان کو ہارمون دیا، پھر وہی ہارمونز والا گوشت جو ہے وہ ہمارے بچے کھائیں گے تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ افیکٹ آئے گا۔ پھر یہ جو پلاسٹک ہے یہ کتنا ہو گیا، اتنا پلاسٹک ہے کہ پیسیفک اوشن کے بالکل نیچے سے انہوں نے نکالا تو کیا مائکرو پلاسٹک نکل رہا ہے، مچھلیوں کے پیٹوں سے مائکرو پلاسٹک نکل رہا ہے، اور یہ جو ٹی بیگز ہم یوز کرتے ہیں، ایک ٹی بیگ سے ہمارے چائے میں اتنے مائکرو پلاسٹکس آ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جتنا بھی نیوکلیئر ویسٹ ہے وہ اوشن میں ڈالنا شروع کر دیا، تو اس سے کیا ہوا، کتنی میرین لائف افیکٹ ہو گئی، سارے لیک سٹرائل ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے اس سے کیا ہوا کہ جناب جو یہ کورل لیفز جو تھی ریفز، یہ ساری تباہ ہونے لگ گئیں۔ ایون یہ جو سونر سگنلز ہوتے تھے، یہ ڈولفنز وغیرہ کے، یہ بھی موو کرتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو وہ بیچارے اتنے کنفیوز ہو گئے کہ وہ ان کو سونر جو سگنلز تھے وہی خراب ہو گئے کہ وہ کہیں کے کہیں پہنچ گئے، ان کو اتنا زیادہ مشکل میں ڈال دیا۔
اور پھر یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ان لوگوں کی جو سب چیزیں ہیں، یہ جو نہ صرف یہ تو ہم ایک میجر فساد کی بات کر رہے ہیں، ایک ہم ایک مورل فساد بھی ہے۔ ایک مورل فساد کیا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کہ جی شریک ٹھہرا دیا، اور شریک ٹھہرانے کے ساتھ کہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں نا، یہ جو بات اگر ہم غور کریں نا کہ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فساد برپا کرنے والی بات کیوں کی ہے؟ اس لیے دیکھیں نا، یہ جو رومن امپائر تھی، اب دیکھیں، اور پرشین امپائرز تھی نا، تو انہی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لنک کر کے سورہ روم میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں یہ جو رومنز ہیں نا، ان کا کیا تھا، اس وقت تو وہ کرسچنز تھے، اور پھر لیٹر دیکھیں نا اب بھی یہ کیا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ماؤنٹ کولمبس کے اوپر جب یہ شرک انہوں نے کرنا شروع کیا نا، تو مشرکین کا ذکر ہے نا، تو اس کے ساتھ انہوں کہتے تھے ہمارے ماؤنٹ کولمبس کے اوپر جو ہے نا ہمارے خدا رہتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے تھے کہ وہ دنیا جو ہے نا وہ ہمارے خداؤں کے لیے اس طرح ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو ہمارے خدا ہیں وہ وہاں وہ دیوی دیوتا دوسروں کو خوش انجوائے کرتے ہیں، کسی کو غم دے کے انجوائے کرتے ہیں، کسی کو کسی کے ساتھ ملا کے کرتے ہیں، مطلب ایسے تھا جیسے دنیا ان کے لیے ایک کلوزیم ہے، اور جس میں بس جو یہ لوگ ہو رہے ہیں وہ اپنے ان کے جو گاڈز ہیں وہ اپنی انجوائمنٹ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے جو گاڈز ہیں ان کی اگر آپ سٹوریز پڑھیں، جو جتنے بھی یہ گریک وہ ہیں، کیا ان کے ہوتے تھے کہ ایک جو ہے وہ خدا اس کی شادی جو ہے وہ کسی ہیومن سے ہو گئی ہے، تو اب ایک اور خدا پیدا ہو گیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ایک ہیومن کا ایک اینیمل سے ہو گیا ہے، تو پھر ایک ہاف باڈی والا، ہاف باڈی ہاف اینیمل والا پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کا یعنی کہ جو ان کا اپنا کریکٹر بھی خداؤں کا ٹھیک نہیں تھا۔ اگر خداؤں کا کریکٹر ایسا ہے تو آگے سے کون آگے سے جو قوم ہے اس کا کریکٹر کیسا ہوگا؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 300 ایئرس تک جو وہاں پر جب اس کے بعد آئے نا، تو ساری یہ چیزیں جو تھیں رومن امپائر میں یہ آتی تھی، اور پھر یہاں پر دیکھو نا انہوں نے ابھی بھی یہ گلیڈیٹرز بنائے ہوئے تھے، یہ پرزنر آف وار جو ہوتے تھے، تو وہ دو غلام جو ہوتے تھے ان کو آپس میں لڑواتے تھے۔ تو یہ تو مووی بھی اس کے اوپر بنی ہے نا، تو جو سارا دیکھتے تو کیسے انٹرٹین ہوتے۔ تو اب سوچے نا، ایسے جو لوگوں کو مروا کے یا کسی جانور سے آدمی کو لڑوا کے، اور پھر جب وہ آدمی مر رہا ہے، جانور اس کو مار رہا ہے، اس کو وہ انٹرٹینمنٹ کا نام دے رہے ہیں اور اس سے خوش ہو رہے ہیں۔ اور یہ جتنا بھی ڈراما ہے، یہ کامیڈی ہے، یہ ٹریجڈی ہے، یہ سب ڈراما بھی جو ہے نا یہ رومنز نے بنایا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو آنی تھی نا۔ پھر ان کا ایک آئلینڈ آف کریٹ تھا، اور اس میں ایسا ایک والکینو پھٹا کہ پھر سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا اس پورے آئلینڈ میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی اس فساد کی کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، شرابیں پیا کرتے تھے، تو ان کے وہ لیڈ کے برتن ہوتے تھے، اس میں شرابیں پیتے تھے، تو وہ پڑی رہتی تھی، شراب پڑی رہتی تھی، تو کیا ہونے لگ گیا، وہ لیڈ لینے سے کیا ہوا، آہستہ آہستہ ان کو لیڈ پوائزنگ شروع ہو گئی، تو ان کا جو نیورو کے ان کے افیکٹس ہونے شروع ہو گئے۔ اور پھر جب ان کے اوپر زوال آیا، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان لوگوں کو تو نہیں پتا چلا ہمارے پہ ایسے زوال آیا، اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ آتی ہے کہ ان کے جو جتنے بھی پانی کے پائپس تھے نا، وہ بھی میٹل پائپس ہوتے ہیں نا، ان میں بھی لیڈ پوائزنگ ہونی شروع ہو گئی۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک تو انہوں نے جرمنی نے انہیں اٹیک کیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی آبادی کم ہو گئی، یہ انفرٹائل ہو گئے، ان کے مس کیریجز ہونے لگ گئے۔ کیوں ہو گئے تھے انفرٹائل اور مس کیریجز؟ یہ تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لیڈ پوائزنگ سے ہوئے سارے، پھر بہت سی وبائیں آ گئیں، ان کے مائنڈ پہ بھی اثر ہوا، وہ مائنڈ پہ بھی سارا لیڈ پوائزنگ کی وجہ سے ان کا جو ہے نا اتنا زیادہ ان کے اوپر زوال آیا، اور یہ سب ہوا۔ تو یہ سارا جو مورل پولوشن ہے نا، یہ ابھی بھی آج کل کے زمانے میں کیا ہے مورل پولوشن؟ ہم آج کل کے ہم نے یہ انوائرمنٹل پولوشن کی بات کی، آج کل کا مورل پولوشن یہ ہے کہ دیکھیں نا، ازواجی تعلق ہی ختم ہو گیا، کہ آپس میں میاں بیوی کا وہ رشتہ ہی نہیں رہا۔ اب شادیاں ہی نہیں، یا تو کرتے ہیں شادیاں ہی نہ کرو، لیونگ ریلیشن شپس کر لو، حرام قسم کے یہ سارے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب پولوشن جو ہے نا، مورل پولوشن بھی ہے ہمارے یہاں پر بھی۔ اب دیکھیں نا، یہ مورل پولوشن میں یہ سب آ گیا کہ جو نہ صرف یہ ڈیورس ریٹس کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، آپس میں ہی نہیں رہنا چاہتے، ازواجی رشتہ ہی سب سے زیادہ کمزور ہو گیا، بچے ماں باپ کے نہیں ہو رہے اور ماں باپ بچوں کے نہیں ہو رہے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نا، جب اللہ کا نظام انسان چھوڑتا ہے نا، تو پھر اس طرح پکڑ آتا ہے گھومتے گھومتے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح یہ چیزیں ریوالو ہو کے پوری دنیا میں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ اور کتنی آیا جو ہے سورہ روم کی، آج کل ہمیشہ ہر قرآن کی تو ہر آیت ہر زمانے کے اندر ہی ویلڈ ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ویلڈ تھی تو تب بھی ویلڈ ہے، آج اپنے زمانے میں لگاتے ہیں تو بھی ویسے ہی ویلڈ نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ اس میں کہا کہ بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ شاید کوئی ان میں سے ایسے ہوں جو صحیح رستے پہ آ جائیں، جب یہ پڑھیں ہماری بات تو سمجھ جائیں۔ تو اللہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو ان باتوں کو سمجھ کے، انڈرسٹینڈ کر کے، تو صحیح رستے کی طرف چل پڑے۔ آمین۔ 42 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں اکثر مشرک ہی تھے،
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دے اس دین میں راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ تو کیا کہا کہ آج ہے وقت، آج ہم اپنا رخ بدل لیں، آج ہم اپنے آپ کو اس دین پہ جما لیں، آج ہم اٹل ہو جائیں، کیونکہ پھر کیا ہوگا کہ جب یہ والا وقت گزر جائے گا تو پھر کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا کہ جب ہم واپس جا سکیں یا اپنے آپ کو کریکٹ کر سکیں یا اپنے آپ کو درست کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا کتنا آج کل فوڈ ویسٹ ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، ذرا سا کھانا ڈالا باقی پھینک دیا، اسٹرابری تھوڑی سی خراب ہوئی اب کہہ دیا کہ نہیں نہیں پوری کی پوری پھینک دو۔ ہمارے یہاں کیا تھا، تھوڑا سا آلو خراب ہوا، آلو کو کاٹا، وہ جو کٹا ہوا خراب تھا وہ چھوڑ دیا، باقی کا استعمال کر لیا، لیکن یہ کیا پورے کا پورا پھینک دیتے ہیں۔ تو کتنا زیادہ جو ہے نا فوڈ ویسٹیج کتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ہم بس پکڑیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا بھی ایسے کھاؤ کہ 1/3 پیٹ بھرا ہو، 1/3 پانی ہو، 1/3 ہوا ہو، اور وضو بھی کہا کہ بہت ہی کم پانی کے ساتھ کرو۔ اور ہمارا کیا جاب ڈسکرپشن ہے، خاندانوں کو جوڑو، محبتیں کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہو، کیونکہ جب یہ کہا نا کہ اس دن کیا ہوگا، سب لوگ پھٹ کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، تو اس دن ڈفرینشیٹ ہو جائے گا، فاسق کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، مصلح کون ہے، مفلح کون ہے، مفسد کون ہے، سب اس دن ایسے سیپریٹ ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہم سب گل مل کے ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں نا۔ آیا 44 ہے، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے لیے فلاح کا رستہ صاف کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اپنے لیے فلاح کا رستہ صاف کر لیں اور ان چیزوں سے کچھ سبق حاصل کر لیں۔ 45 میں آیا تاکہ اللہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، اور یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کلیئر کٹ کہہ دیا کہ یہاں پر ایمان کا اور کفر کا جو ڈفرنس ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ تو ڈفرنس ہے ہی ہے کہ جو ڈس بلیور ہوگا نا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں۔ اور ساتھ کیا کہہ دیا کہ جو مومن ہے وہ اپنے نیک عمل کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے جزا دیں گے اس کی۔ اور آیا 46 میں کیا آیا، پھر ایک نشانی آئی، ہم نے پڑھا تھا نا بار بار یوز ہوتا ہے وَمِنْ آیاتِهِ وَمِنْ آیاتِهِ، اس میں اگین اینڈ اگین پرابلی 7 ٹائمز یوز ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں۔ ہم نے پہلے لاسٹ لیکچر میں کتنی نشانیاں ذکر کی تھیں، اب ایک اور نشانی آئی، کیا ہے اس کی نشانیوں میں سے، یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان پر پھیلا دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپک چلے آتے ہیں، اور یہ بارش جب اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے۔ تو اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، پہلے تو بتایا کہ ہم ہواؤں کے ذریعے کیسے تمہارے نشانیاں بھیجتے ہیں، بشارتیں بھیجتے ہیں، کس طرح کلٹیویشن ہوتی ہے ہواؤں کے ذریعے سے، کیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پولینیشن بھی ہوتی ہے، کشتیاں چلتی ہیں ایک ڈگر پہ آتی ہیں، بالکل اس کی انہی کے رخ کے ساتھ ساتھ وہ چلتی تھی نا، وہ ساری تجارت اس سے ہوتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھومو پھرو دیکھو سیر و تفریح کرو، حلال رزق کماؤ۔ اللہ کا فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے، فضل تلاش کرو، فضل تلاش کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ حلال رزق کماؤ۔ اور پھر کس طرح کا کہ ڈفرنٹ دیکھیں نا، ڈفرنٹ کلچرز ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کوئی ایک چیز پروڈیوس کرتا تھا، کہیں اسپائسز ہوتی تھی، کہیں کوئی دوسری چیز ہوتی تھی، پھر وہ لوگ تجارت کرتے تھے، اپنے پروڈکٹ ان کے پاس لے کے جاتے تھے، ان کے پروڈکٹس اپنے پاس لے کر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا گھومو پھرو دیکھو اللہ نے کیسی کیسی زمین بنائی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں صحرا ہیں، کہیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لینڈز بنائے ہیں، تو ان کو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، اس کی نشانیوں پہ غور کرو، اور پھر جو ہو تم دیکھو کہ، اور پھر تمہارے پہ کیا اللہ نے رحمت کی کہ تمہیں جو اگر تمہارے اندر کوئی مسٹیکس تھیں تو انہیں کریکٹ کرنے کے لیے رسول بھیجے، وہی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے۔ اور پھر رسولوں کے لیے تو صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ میجورٹی واز نیور این اتھارٹی، کہ میجورٹی کبھی اتھارٹی نہیں ہوگی دین کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مائنورٹی ہی ہوگی جو تمہیں ملے گی، اگر تم نے دیکھنا ہے بہت ہی تھوڑے لوگ تمہیں نظر آئیں گے جو صحیح طور پہ دین پہ ہوں گے، تو اس لیے تھوڑوں کو اور کرو جو دین کے اوپر ہیں، اور پھر تم ان کو جو ہو نا ان کو فالو کرو۔
تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن جو ہوتا ہے نا یہ بدلتی چیزوں سے پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہر اس میں نظر آ جاتی ہیں نا، اللہ کی نشانیاں ہر چیز میں نظر آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہی جب وہاں پر ایگریکلچر لینڈ تھی تو ان کو بتایا کہ کیسے ہوائیں چلتی ہیں، کیسے بادل اڑتے ہیں، کیسے بارش برستی ہے، کیسے پانی جو ہے وہ زمین کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے، کیسے اللہ کا فضل آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی ایمان ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم حوصلہ رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے گر گڑاتے ہیں، تو ہماری مصیبتوں میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش برس آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے، پھر ہمارا اللہ تعالیٰ ہم تھوڑا سا آزماتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسے ہو کہ ہماری امید کے مطابق چیز نہ ہو تو اس میں بھی اللہ کی خیر ہے، اس میں بھی ہماری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری ہی کی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں بہت پسند ہو اور اس میں ہمارے لیے خیر نہ ہو، یہ تو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی چیز تمہیں بہت پسند ہو سکتی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس سے تم محبت کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ آیا 216 جو ہے نا سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور پھر کیا کہا؟ تو یکیک، یہاں آیا 49 میں کیا کہا؟ تو یکیک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ یہ بارش کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ جب بارش آ جاتی ہے تو پھر خود خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ نہیں تھی تو وہ بڑے مایوس تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آزماتے ہیں، پھر ہم بلیس کر دیتے ہیں۔ اب آیا 50 آئی، دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 51 ہے، اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ کہا کہ وہی ہوا جو تمہارے لیے بہتری بن سکتی ہے، وہی ہوا جو تمہارے لیے کلٹیویشن کر سکتی ہے، وہی ہوا جو تمہارے لیے زندگی، تمہارے زمین میں تمہارے لیے اناج بنائے گی، زندگی لائے گی، تمہارے لیے ایک ریسورس بنے گی تمہاری تجارت کا، وہ تمہارے، اور وہی ہوا اگر ہم ایسی بھیج دیں کہ وہ تمہاری کھڑی کھیتی کو برباد کر سکتے ہیں، تو اگر ایسے ہو جائے گا تو پھر تم کیا کفر کرنے لگو گے؟ تو یہ ہیں وہ ڈسبلیورز۔ تو یہ بتایا گیا کہ جب اچھی زندگی ملے تو یہ وہ اللہ کا شکر کریں، اور اگر آزمائش آ جائے تو پھر شکوہ شکایتیں کرنا صرف کافر کا کام ہے۔ جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے رہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں ملے تھے، ہمارے ہی حالات ایسے تھے، ہمیں یہ ہو جانا تھا، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، ہمیں کیوں یوں ملا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ پہ حسنات رکھنے چاہیے۔ لیکن نا کب حالات بدل جائیں، مومن نہیں پریشان ہوتا تھا بدلتے حالات سے۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو وہ نہیں پریشان ہوتا۔ دیکھیں کفار میں ہمیں کیا پتا، اب دیکھیں ابو سفیان تھے، خالد بن ولید تھے، عمر بن عاص تھے، صفوان بن امیہ تھے، کیسے ہدایت لے آئے، کیسے ایمان پر آ گئے۔ تب ایک وقت میں لگتا تھا کہ خالد بن ولید کی وجہ سے کیسے ہم احد کی جو ہے وہ جنگ ہارے، اور پھر کیسے خالد بن ولید نے ہی ہمیں کتنی کامیابیاں دلائیں اور کیسے اسلام کا پرچم آگے تک لے گئے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا کہ کب انسان کا جو ہے وہ ایک ہی چیز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دو کام کر سکتے ہیں، کسی کے لیے خیر، کسی کے لیے شر۔ تو اللہ پہ بس ہمیں حسنات رکھنے۔ 52 ہے، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہنوں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے چلے جا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ باتیں جو سننے والے ہیں نا صرف مومن ہیں، جن کے دل صاف ہوں گے نا وہی ان باتوں پہ یقین لائیں گے، وہی ہماری جب تم انہیں باتیں بتاؤ گے صرف وہی یقین لائیں گے، دوسرے اس بات کو جو ہے نا یقین نہیں لائیں گے۔ اور کیا کہا نیکسٹ آیا میں 53 میں، اور نہ تم اندھیروں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم کر دیتے ہیں۔ کہ کیا کہا کہ اندھوں کو بھی نہیں بتا سکتے، بہروں کو بھی نہیں، اور ان کو جو کیا ہوتا ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے کیا دلوں کو پہ ٹھپا لگا دیتا ہے نا۔ اب یہ کوئی فزکس کا اور کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ کے دل کو تو ٹھپا لگانے کی بات نہیں نہ ہو رہی، یہ تو سارے علم پوری دنیا کے علم آتے ہیں، جتنے بڑے سائنسدان بن جائیں، جتنی بڑی دنیا کی تعلیمیں، جتنے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آئی ٹی ایکسپرٹ بن جائیں، دلوں پہ ٹھپا کون سے دلوں پہ ٹھپا ہے؟
یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم جس نے حاصل نہیں کیا اس کے دلوں کو ٹھپا لگے گا نا، اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی، اللہ کا ایمان اس کے دل میں نہیں ہوگا، جتنا بڑا وہ عالم ہو، اگر اس نے اپنا وقت اپنا ہی آپ کو ہی نہ پہچانا، اپنے آنے کا مقصد ہی نہ پہچانا، یہی نہ پہچانا اللہ نے کیوں بھیجا تھا، یہی نہ جانا کہ میں کس رستے سے اللہ نے مجھے چڑھایا ہے اور کس رستے پہ میں نے اترنا ہے، جب یہی نہ پہچانا کہ اس زندگی کے بعد جب دوسری زندگی آئے گی تو اس میں میرا امتحان ہے، تو میں یہاں سے کیا کیا لے کے جاؤں جو مجھے بعد میں کام آئے، جب یہاں کی زندگی کو اس چیز کے لیے صرف ہی نہ کیا کہ میں یہاں سے اچھے اعمال لے کے جاؤں جو آخرت میں کام آئے، اس زندگی کو زندگی میں ہی گھول دیا اور زندگی کے اندر ہی بس زندگی میں اسی کی زندگی میں مگن رہ گئے، تو پھر کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ 54 میں آیا، اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اسی ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اسی قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب 3 کمزوریاں آ گئی نا، پہلی تو کیا پیدائش کی ابتدا، یعنی کہ جیسے حضرت آدم کا ذکر کریں تو مٹی، وہ بھی ایک کمزور چیز ہے، اور پھر کیا نطفہ، نطفے سے بنے، اور پھر اس کے بعد ضعف کے بعد جب انسان کی دیکھیں ہماری تو انفینسی بھی اتنی بڑی ہے، انسان کی تو چائلڈہُڈ میں کیا ہوتا ہے، اتنا لمبا چائلڈہُڈ ہے جو انسان کا، اتنا تو اور کسی جانور کا ہے ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد کیا جوانی کی قوت آ جاتی ہے، اور پھر اس قوت کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیزیں واپس لے لیتا ہے، ہمارے ہی چہرے ڈھلک جاتے ہیں، ہمارے ہی بال سفید ہو جاتے ہیں، ہمارے ہی چہروں پہ جھریاں آ جاتی ہیں، ہم ہی دیکھتے ہیں ہمارے اعضاء ہمارا کام جو ہے ساتھ نہیں دیتے، ہمارے گھٹنے نہیں چلتے، تو انسان کیسے بوڑھا ہو جاتا ہے، اپنی جسم جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے تو یہاں سے جانا ہی ہے، میری تو یہ جگہ ہی نہیں ہے، میرا تو یہ بس یہاں پر ایک پڑاؤ تھا، اور پھر میں نے کیا اپنی زندگی ایسے ضائع کر دی، اور 55 میں آ کے آیا، اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسم کھا کھا کے کہیں گے کہ ہمیں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکا کھایا کرتے تھے، کہ پھر کیا بولا کہ جب آ جائے گی قیامت تو پھر وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی بھر سے بھی زیادہ نہیں رکے، اتنی تھوڑی تھی یہ دنیا کی زندگی، اتنا اتنا تھوڑا سا ہم تو رکے تھے، تو اتنا ڈیلوٹیڈ ہی رہیں گے وہ، اس کی دنیا کی زندگی نہیں ان کو ایسے ڈیلوژن میں ہی رکھے گی، تو وہ اسی طرح اگر زندگی گزارتے رہیں گے تو ایسے ہی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور پتہ چلے گا کہ خالی ہاتھ ہی پھر دنیا سے جا رہے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ عمل کام نہ آیا، کیونکہ جب تک کسی عمل میں اللہ کی رضا اور اللہ کا فوکس شامل نہیں ہوگا کہ یہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اس نیکی کا فائدہ نہیں ہوگا، نیت تو بنانی پڑے گی کہ میں 24/7 اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہی ہوں، میں سرونٹ آف اللہ بننے تو پڑے گا، کیونکہ اگر ہم العبد نہیں بنیں گے تو پھر اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ 56 میں آیا، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے ہیں وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روزہ حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ یہ کون سا ہے کہ جو ہماری جو بک تھی کہ اس دن جب ڈے آف ریزریکشن میں کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں کہ جو ہم تو تمہیں یہ ساری باتیں بتا چکے تھے، یہ کوئی غیب کی باتیں تو تھی نہیں، یہ تو ہم نے تمہیں بتا دیا تھا، یہ تو آسٹرچ ایٹیٹیوڈ تو تم نے خود رکھا ہوا تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک رہے گا، ایوری تھنگ ول بی فائن، ایوری تھنگ ول بی اوکے، نتھنگز گونا ہیپن ٹو می، آئی ایم آلریڈی ڈوئنگ ویری ویل، آئی ایم آلریڈی ڈوئنگ آؤٹ آف مائی کیپیسٹی، میں تو اتنا سب کچھ کر رہی ہوں، تو جب اسی ڈیلوژن میں رہو گے تو کیسے اپنے آپ کو امپروو کرو گے؟ اب یہی ایٹیٹیوڈ بنا کے رکھو گے تو کیسے آپ کی امپروومنٹ کیسے ہوگی جب تم نے علم حاصل ہی نہیں کرو گے؟ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم علم حاصل کر لیں گے تو ہمارے پہ اور فرض ہو جائے گا، کتنا یہ آسٹرچ ایٹیٹیوڈ ہے، بالکل کس قسم کی یہ بھول پن ہے کہ یہ سمجھے کہ علم حاصل ہی نہ کیا تو پھر ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں کہ کہاں وقت لگایا، کدھر گئے، کیا کیا، ریسورسز کیسے یوز کیے، کیا کر رہے تھے، کیسے ٹائم گزارا، کیسے جوانی گزاری، کیا کرتے رہے، یہ تو سوال ہوں گے نا۔ اچھا جی 57 پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، کہ اس وقت معافی کا موقع بھی نہیں ہوگا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگ لے، انسان کا جتنا بھی علم ہے وہ اس کو تبھی فائدہ دیتا ہے نا، اگر وہ اپنی نافرمانی کے لیے کوئی ایکسکیوز بنانے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ علم تو تبھی فائدہ ہوگا کہ جب ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، دیکھیں نا ہم جو ایکسکیوزز یہ بناتے ہیں نا کہ او آئی واز ویری بزی، میں بہت بزی ہوں، ایکچولی یہ ہے کہ بس میں کیا کروں، بچوں کے ساتھ اتنی بزی ہو گئی تھی، بس ہم ایک دفعہ سوچ لیا کریں کیا یہ ہمارا بہانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چلے گا؟ کہ ہم کہیں گے بچوں کے لیے بہت بزی تھی، تو جتنے بچے حضرت آدم اور حضرت حوا کے تھے اتنے بچے تو کسی کے نہیں تھے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ان کے پاس تو ٹائم تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے میاں ہمیں نہیں کرنے دیتے، تو فرعون کی بیوی نے کیسے کر لیا؟
وہ فرعون کی بیوی آسیہ کا تو نام قرآن میں بھی ہے، اس کا جتنا سخت فرعون خاوند ہو سکتا ہے، وہ جتنا سخت اس کی ہے کنگڈم نے، اس کی ہم نے ظلم دیکھے ہیں، اس کی بیوی اگر اپنے حساب سے رہ سکتی ہے اپنے میاں کے اگینسٹ، تو ہمارے پاس کیا ایکسکیوز ہے کہ ہمارے میاں نہیں کرنے دیتے؟ اور پھر ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ ہم آئی واز ویری بزی، یو ڈونٹ نو، آئی ایم ایٹ مائی ورک اینڈ آئی ہیو لاٹ آف ورک ٹو ڈو، یو نو میرے پاس ورک اتنا لوڈ ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کھولنے کا یا قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے کا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تو بہت بڑی بڑی کنگڈمس تھی، اتنی کنگڈم، بڑی کنگڈمس اور عہدے تو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ان کے پاس تو انسان تو کیا، حضرت سلیمان کے پاس تو جن بھی تھے اور آگے تو اینیملز بھی تھے اور وہ بھی ان کے انڈر تھے، ان کے پاس تو ٹائم تھا اللہ کا کہا ماننے کا، ان کے پاس تو ٹائم تھا اللہ کی حساب سے چلنے کا اور اللہ کی کے حضور جھکنے کا۔ تو ہمارے پاس یہ ایکسکیوزز ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے آگے جب ہم دیں گے تو کتنے کام آئیں۔ تو یہی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے جو ہم اپنی کر لیں۔ اب آیت 58 میں کہا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ سبحان اللہ، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے ہماری حرکتوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تو تمہیں ہر طریقے سے سمجھا دیا، اگزامپلز دے دیں، قصے سنا دیے، اپنے آپ سے پہچان کروائی، تمہاری فطرت سے پہچان کروائی، تمہیں رائٹ رانگ بتایا، تمہیں رستہ بتایا، تمہیں جنت دوزخ کا بتایا، تمہیں اکاؤنٹیبلٹی کا بتایا، تمہیں بتایا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، ایک ریزن بتایا، پھر یہ بتایا کہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، تم سے کوسچن کیا جائے گا، ایسے زندگی گزارنا، ایسے کرنا، اور تم جو ہو کہ کوئی جو ہو تم جب ماننے کا انکار کرتے جا رہے ہو، اور جب تم ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تم ہی جھوٹے ہو، کہ ان کو ہی جھٹلا دیتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، ایسے کہتے ہیں۔ استغفر اللہ 59 میں کیا ہے، اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ یہ بات میں نے جو کی نا کہ جو ٹھپا لگ جاتا ہے، یہ کس کے اوپر لگتا ہے؟ یہ کوئی کیمسٹری کے پروفیسر ان پہ تو نہیں لگتا نا، بڑے بڑے ان کے اوپر کے دلوں پہ تو ٹھپا نہیں لگتا، یہ تو وہ ٹھپا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر، کہ اللہ کا پھر محبت دل میں نہیں آتی، ایمان گھر نہیں کرتا، ہدایت گھر نہیں کرتی، کیونکہ ہدایت اور اللہ کی محبت دونوں چیزیں بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے، بغیر ایفرٹ کے تو مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تو محنت کرنی ہی پڑے گی، محنت کریں گے تو محبت ملے گی، محنت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تو اتنے فالوورز ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے نا، ہمیں اللہ کی محبت کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری توجہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم ایسے بے فکرے ہو کے پھرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے دلوں پہ خدا نخواستہ اگر ٹھپا لگ جائے تو پھر کسی بات کا کچھ اثر نہیں ہوتا، جتنا بھی ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں پھر اثر ہی نہیں ہوتا، انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، کسی کی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی کہ جتنی باتیں بتاتے بھی رہو گے they will not believe you whatever you are telling them, they will see oh نہیں یہ تو ایسے ہی بس بول رہے ہیں، they are not gonna believe you، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ ٹھپا لگا دیا، اب انہیں قرآن کی بات کا اثر نہیں ہوگا، قرآن کی بات جو بتا رہے ہیں ان کی بات کا اثر نہیں ہوگا، نہ ان کو مزہ آئے گا قرآن یہاں بیٹھ کے بات سننے کا مزہ آئے گا، نہ قرآن سننے کا مزہ آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان سے ناراض ہے۔ جب ٹھپا ہی لگ گیا تو پھر کون یقین دلا سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے ساتھ نرمی کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے بہت امپورٹنٹ ہے نا، ایک دم سے تو یہ چینج نہیں آتا، ایک دم سے چینج نہیں آتا، تھوڑی سی بات بتائیں جو کسی کے کان میں ہلکی سی پڑے تو چھوٹا سا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو، اچھے طریقے سے حکمت سے دیکھ کے نا، تو اس وقت بتانے کی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کا دل نرم پڑا ہوتا ہے نا پھر انسان بات سنتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے زوم میں اتنا ہوتا ہے بات نہیں سنتا، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہوتی ہے، کہیں ہٹ ہوا ہوتا ہے نا انسان، کوئی تکلیف آئی ہوتی ہے نا، تب ذرا دل پہ چوٹ لگی ہوتی ہے، پھر ایک دل ذرا نرم ہوا ہوتا ہے، پھر ہلکی سی بات کر کے بتانا پڑتا ہے، بہت ہلکے سے، بہت پیار سے، تو چیزیں پیار سے کرنے والی ہوتی ہیں۔ ویسے تو اللہ کی شان ہے، دعاؤں سے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، دعائیں تو لوگ تو ایک ایک بات سے بھی چینج ہو جاتے ہیں، جنہوں نے چینج ہونا ہو تو ایک ہی قصے سے چینج ہو جاتے ہیں، ایک ہی آیت سن کے چینج ہو جاتے ہیں۔ کیسے کیسے ڈاکٹرز ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اور نان مسلمز ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دیکھی اور ہم نے قرآن کے اندر دیکھی، اور وہ ایک ہی چیز کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کی دین ہے، دل کی نرمی ہوتی ہے، تو بس ہم تو یہی کر سکتے ہیں، ہمارے جو پیارے ہوں تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر جو نہیں مانتا تو دیکھیں نا نبیوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنا ان سے پیار کرتے تھے، لیکن دیکھ لیں آخری دب تک اسلام نہیں لے کر آئے نا، تو پھر یہ تو نبیوں کی آزمائشیں ہیں، ہم نے تو دیکھ لیا
حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھیں ان کا بیٹا نہیں لایا، تو وہ تو اللہ کے ساتھ سب کا تعلق ہے، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا ماں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلنا چاہے یا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں۔ جی آخری آیت پڑھتے ہیں، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں گے تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ تو اب یہ کیا کہہ دیا، وہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی کہ تم فکر نہ کرو کہ تمہارا جو ہوگا نا آخر میں ان کو سب پتہ چل جائے گا، جو تم بات کر رہے ہو وہ تمہیں کبھی بھی ہلکا نہیں پائیں گے، یہ کیونکہ یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ سچا ہے۔ اور یہ بات آخر میں کیوں کہی؟ کیونکہ جب سورہ روم شروع ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، ایک پیشن گوئی کی تھی کہ روم جو ہے وہ دوبارہ آئے گا، تو پیشن گوئی کر دی کہ دنیا میں تمہیں ایک نشانی بتا رہا ہوں، اور پھر وہ پوری ہوئی۔ ہم لوگوں نے تو اب جب قرآن کھولا ہے تو ہم نے دیکھ لیا نا وہ نشانی پوری ہوئی، اور اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب دنیا کا میرا وعدہ سچا ہوا ہے تو یقین کر لو یہ آخرت کے بھی سارے وعدے میرے سچے ہی ہوں گے، اور تمہیں یقین کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے جب اس وقت وہ پیشن گوئی کی تھی اور 9 ایئرز بعد رومن جو تھے اوپر آ گئے اور پھر مسلمانوں کو بھی خوشخبری ملے گی، تو پھر وہی ہوا، مسلمان اس وقت سمجھے ہمیں بدر کی خوشخبری ہے، لیکن لیٹر آن ہم نے دیکھا مسلمانوں نے روم بھی فتح کیا، کہ روم بھی جیتے گا اور پھر مسلمان بھی خوش ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کر دی کہ تم لوگ بھی رومن امپائر کو رول کرو گے، تو مسلمانوں نے رومن امپائر کو رول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا دنیا کا وعدہ سچا ہے تو آخرت کا بھی سچا ہوگا، تو ہر بات پہ یقین لاؤ اور سیدھا کر لو اپنے آپ کو، کیونکہ جو بھی یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ اگر کوئی تمہاری بات نہیں مان رہا، زبردستی تو نہیں منوا سکتے، صبر کرو، اور پھر کیونکہ وہ جو لوگ جو تم پہ یقین نہیں کرے، وہ ایک وقت آئے گا جب انہیں اس بات کا یقین آ جائے گا، قیامت والے دن تمہیں ہرگز ہلکا نہ پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں ان باتوں پہ یقین کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے تمام اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مان سکیں، آمین ثم آمین۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔